टेंशन में आओ, वुजू करो, लाहौल शरीफ पढ़ो। टेंशन का बेहतरीन इलाज है लाहौल शरीफ। कोई 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी जिंदगी में लाजिम कर ले, इंशाअल्लाह उसको कभी टेंशन बेचैन नहीं करेगा, वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। सुकून चाहते हो, लाहौल को लाजिम पकड़ो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये अर्श आज़म के खजानों में से खजाना है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज लाहौल शरीफ के अंदर है। आपको बताऊं शैतान से बड़ा टेंशन देने वाला कौन होगा? कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में शैतान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे जब लाहौल की बरकत से शैतान भी भाग जाता है तो कौन सा दुश्मन नहीं भाग सकता। इसलिए लाहौल को लाजिम पकड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, टेंशन दूर होगा, टेंशन का खात्मा होगा। कर्ज का मसला है, आसान है, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो, और सूरज निकलने से पहले, फज्र की अजान से लेकर सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इस वजीफे को रोज पढ़ो। मेरे करीम आका की जबान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। देखो हर नेकी पर कहा गया कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है, लेकिन ये जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इस पर हुजूर ने फरमाया मीजान भर के नेकी मिलती है। अरे कहीं ना कहीं से माल का ताल्लुक मीजान से है कि नहीं है, तराजू से है कि नहीं है? तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो। गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो जहन में प्लान बनाते थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके। मैं पूछता हूं, अल्लाह ना करे चले, अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे, आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यहां पर खुदकुशी करने वालों को यह बताना चाहता हूं, अगर ये ज़हन है कि यार मैंने तो ये गुनाह किया, अब ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा, तौबा कीजिए। एक बात आपसे पूछता हूं, फुज़ैल बिन अयास का जिक्र जब हम करते हैं, इज्जत से करते हैं या हक़ारत से करते हैं? सच बताना। इज्जत से करते, हालांकि हमें पता है पहले वो डाकू थे, डकैती करते थे, मगर इज्जत से क्यों करते? सच्ची तौबा कर ली थी। ये पूरा वाकया जब उनकी डकैती का बयान होता है, किसी ईमान वाले के दिल में जर्रा बराबर उनके लिए हिकारत पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत ही पैदा होती है, उल्फत भी पैदा। ये सच्ची तौबा की बरकत है। क्यों? जब अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हम तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेते हैं, तो जिसको खुदा महबूब बना ले तुम उसको मरदूद कैसे कर सकते हो?
اس لیے اگر اللہ نہ کرے ایک زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت، اس کا راستہ ہے سچی توبہ۔ عرش بھی فرشتے 4 ہے، ان کا بھی تھوڑا سا 1 منٹ میں ذکر سن لیں۔ 4 فرشتے حاملان عرش، کیا ہے یہ لوگ؟ ایک کی شکل، بہت بڑے ہیں، پیر تحت الثری میں، زمین کے آخری کونے میں، اور آسمانوں پہ سر لگا ہوا ہے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کا عرش اٹھایا تو گر گئے تھے، نہیں اٹھا سکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح کی تو اللہ نے انہیں طاقت دی اللہ کا عرش اٹھانے کی۔ حاملان 4 ہیں، ایک کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح ہے، فرشتہ انسان کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ بیل کی طرح ہے، وہ بیل کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا ہے، ایک فرشتہ شیر کی شکل کا ہے۔ 4 فرشتے، اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے۔ تو یہ جو 4 حاملان عرش ہیں، تو جو انسان کی شکل میں جو اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، تو اس نے جو کندھا عرش کو لگایا ہوا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ انسانوں کو روزی دے، وہ سفارش کرتا ہے انسانوں کی روزی کی۔ جو بیل کی شکل کا فرشتہ ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جانوروں کو روزی دے۔ گدھ کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ پرندوں کو روزی دے۔ شیر کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ درندوں کو روزی دے۔ وہ چاروں روزی کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب پرندے، درندے اور جانور تو روزی کی فکر نہیں کرتے، ان کو یقین ہے کہ کوئی سفارش کر رہا ہے، لیکن انسان کو بڑی فکر رہتی ہے جس روزی کے لیے اتنے بڑے لوگ سفارش کریں اس کی فکر میں 8-8 10-10 گھنٹے جان گھلاتے ہیں، لیکن جس مغفرت کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے حاملین عرش کو بھی بھیجا، لیکن جو گیا واپس ہوا۔ واپس اس لیے ہوا کہ زمین نے کہا اللہ کا واسطہ مٹی نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ فرشتے اللہ کا واسطہ سن کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی نام واپس چلے گئے۔ حضرت ملک الموت جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو ان سے بھی مٹی نے، زمین نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میں اللہ کا حکم ہے میں عمل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جدا کرنے آپ گئے تھے تو ملانے بھی آپ نے ہی جانا ہے۔ وہ فرشتوں کی وہ حضرت اسرائیل اللہ نے دنیا کو پلیٹ کی طرح ان کے سامنے کر دیا ہے، اور 2 قدموں کے درمیان کائنات ہے، جس کی روح چاہتے اٹھا لیتے۔ دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانک کر اعلان کرتے موت کی تیاری کرو، میں جلدی آنے والا ہوں، آبادی کو ویرانے میں بدلوں گا، لیکن ہمیں موت کی تیاری نہیں کرنا کیونکہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہم تو مال جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، عزت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں مر جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، مرنا ہے، اور سر پہ لٹک رہی ہے موت کی تلوار، تیاری کر لو۔ یہ موت کا فرشتہ کیسے آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کو خلیل بنایا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس گھر کے پروردگار نے بھیجا ہے۔ کہا وہ زیادہ حقدار ہے بھیجنے کا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے اسرائیل کہتے ہیں، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ روح کیسے نکالتے؟ کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہا بتائیں تو نا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر رخ کرو۔ رخ کیا تو ایسی ڈراؤنی شکل، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا یہ کیسی شکل ہے؟ کہا اس شکل میں کافروں کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے غداروں کے پاس جاتا ہوں، یہ شکل ہے۔ کہا اگر ان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو یہ بہت کافی ہوگا ان کے لیے، کیا شکل ہے تمہاری؟ اس کے بعد مومنوں کے پاس کب چہرہ پھیرے، جب چہرہ پھیرا تو بہت خوبصورت جوان، بڑے حسین جوان۔ تو جب دیکھا تو کہا اگر مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے تیری صورت دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے، کتنا خوبصورت ہے اسرائیل تو یہ۔ اور جب مومن انتقال کرتا ہے، مومن اتنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ افق بھر جاتا ہے، اور سب خوشبو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ فرشتے مگر وہاں نہیں جاتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے، جہاں کتا ہو، تصویر ہو، جنبی ہو جس پہ غسل جنابت فرض ہو، جہاں میوزک بج رہی ہو، یہ جگہ نہیں جاتے۔ آج کتا پالنے کی بھی وبا عام ہو رہی ہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کر کے اولڈ ہاؤس پہنچانے کا پلان ہے، کتوں کو پلنگ پہ لے کے سو رہے ہیں۔ کیا سوچ ہے؟ یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے۔ یہ ترقی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جن کی دعاؤں سے ولایت تک ملتی ہے، ان کو ماں باپ کو کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی پڑوسی کے گھر پھینکا، اور وہ کتے جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان کو بستروں پہ لے کے سو رہے، ان کو گلے لگاتے، ان کو سینے لگاتے، ان کو چومتے ہو۔ ماں باپ کو چومنا چاہیے، کتوں کو چوم رہے ہو،
کیا دور آ گیا ہے. اللہ کے بندو جہاں کتا اور تصویر، اور لوگ تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں، میں اس پر اب کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں. میوزک جہاں وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جو لوگ جنبی ہوتے جن پہ غسل ہوتے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ حضرت ملک الموت ہے. اور آخری کچھ فرشتے ایسے جن کو نکیرین کہتے ہیں، منکر نکیر. یہ منکر نکیر کون ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن اب سب کا ذکر نہیں، اب اینڈ پر یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں. منکر نکیر. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ 90 جلد میں ان فرشتوں کا نقشہ کھینچا ہے. میں اس کو ہو بہو پڑھ کے سناتا ہوں. اصل میں ان کی ادیبانہ ندرت کو سامنے رکھتے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے کس انداز میں انہوں نے موت کے یعنی کہ نکیرین کا ذکر کیا جو ہماری قبر میں سوال و جواب کرنے آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. وہ فرشتے جو نکیرین آئیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی ذرا اس کو سن لے. تو فرماتے ہیں موت کا تازہ تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے، یعنی روح کے نکلنے کا ادنا سا جھٹکا، موت کا تازہ تازہ صدمہ برداشت کیے ہوئے ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا، جس صدمے کا حال یہ ہے کہ اگر ہزاروں ضربیں تلواروں کی جسم پہ لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت سام بن نو کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے ہزار سال سے سو رہے ہو قبر میں؟ تو کہا کم از بیش 4000 سال سے. اور کہا کیا حال ہے؟ کہا مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تک وہ تکلیف میری ختم نہیں ہوئی ہے. یہ سام بن نو کون ہے؟ نو علیہ السلام کے بیٹے اور سارے نبیوں کے بابا ہیں. وہ فرماتے ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی. ہم کس بلا کی میں سے ہے سرشار، ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. تو موت کا صدمہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں لگائی جائے تو وہ تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور وہ تکلیفوں کا بھی ادنا سا جھٹکا اللہ اکبر شمشیروں کے برابر ایسے صدمے سے دو چار تھے. ملک الموت کا دیکھنا ہی 1000 تلواروں کے صدمے سے زیادہ سخت تر ہے. پھر فرماتے ہیں اب قبر میں گئے، وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی. اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، یعنی تنہائی ہے، بے کسی چھائی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. یہ قبر ہے قبر. اور نکیرین کیسے آتے ہیں اللہ اکبر، کس نے بھیانک انداز سے آتے ہیں. سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا. آدمی ایسی سخت ہیبت ناک صورتیں ہوتی ہے نکیرین کی قبر میں آتے وقت، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی انسان دیکھ لے تو اللہ اکبر اس کے حواس جو باختہ ہو جائیں، اس کے حواس بحال نہ رہے، اس کے حواس بجا نہ رہے. اگر ہزاروں کے مجمع میں ان ہیبتناک صورتوں کو دیکھو تو بھی اپنے آپ میں نہ رہ سکو. لیکن ایسی بھیانک اور مہیب صورتیں وہ کہاں دکھاتے ہیں؟ قبر میں اکیلے انسان کو اندھیرے میں تاریکی میں کروٹ لیٹنے کی جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں کا حال یہ ہے. فرماتے ہیں کالا رنگ نیلی آنکھیں، کالا رنگ نیلی آنکھیں، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں. یہ منکر نکیر ہے، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کا حال کیا ہے اللہ اکبر؟ بیل کے سینگوں کی طرح نوکیلے بڑے بڑے دانت، اور وہ بھی اور زمین سے لگے ہوئے پیچیدہ بال. پورے جسم پر ان کے بال ہے، زمین تک بال لٹک رہے ہیں جن کو نکیرین کہتے ہیں. اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ. اللہ اکبر. یہ ہے فرشتے نکیرین جنہوں نے قبر میں 3 سوال کرنا ہے، جنہوں نے قبر میں سوال کرنے. لوگ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے کہا دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی کنڈیشن ہے. فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے. امام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں جو ہتھوڑا نکیرین لے کر آتے برسانے کے لیے، اگر سارے جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہ سکے، وہ فرشتے ہی اس کو اٹھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب آتے ہیں تو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور اتنی گرجدار آواز میں
اٹھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پر اینڈ کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے فرمایا, عمر تیری قبر میں فرشتے نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی حضور کیا ہوگا؟ بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کی طرح شعلے اگلتے ہوئے, بڑے بڑے بال زمین پہ لٹکے ہوئے اور دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس طرح آئیں گے, بجلی کی کڑک کی طرح باتیں کریں گے. عمر تم جواب دے پاؤ گے؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے. کبھی میرے آقا اس طرح کی باتیں پوچھ کر صحابہ کی شان بتاتے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں پوچھ کر اہل البیت کی شان بتاتے ہیں, اور میرے امام یوں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی. اور فاروق اعظم سے کہا کہ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ فاروق اعظم نے اس کی یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا. تو سرکار کس نے جب کہا گارنٹی دے دی تیرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا, یعنی دل کا رشتہ تیرا مجھ سے وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ قائم رہے گا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ بعد میں سب مرتد ہو گئے تھے, 3 ہی بچے تھے. جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں ان کے ایمان کو کون چھین سکتا ہے؟ جو ایمان چھیننے کی بات کرے گا اس کا ایمان چھین جائے گا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب یہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں ایمان سلامت رہے گا. پھر عرض کرتے حضور تب تو میں آپ کی طرف سے خوب جواب دے لوں گا اور ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا. غالباً اسی کی عکاسی کرتے میرے امام نے کہا تھا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی.